अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। इस वक़्त इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, इतने मुश्किल इश्यूज़ हैं कि उन्हें एक वीलॉग के अंदर समेटना या उस वीलॉग को भी कोई प्रॉपर तरतीब में देना, एक सीक्वेंस में लाना जो है, वो बहुत मुश्किल है, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ज़ाहिर है, सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वेश्चन आप सबके ज़हनों में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक वक्ती किस्म की रिलीफ ये रिलीज दी है, जहां कहा गया कि इमरान खान रिहा हैं, उनकी गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गलत हुई, लेकिन फिर उनको बनी गाला तक नहीं जाने दिया, बल्कि हुक्म दिया कि उनको पुलिस लाइंस में रखा जाए। इसकी क्या सिग्निफिकेंस और अहमियत है, ये भला किस किस्म की तुक है, ना 3 में ना 13 में, और इसका मतलब है क्या, और आगे क्या होगा जब अब से चंद घंटों में सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तो वहां हमें क्या इसकी तवक्को रखनी चाहिए। साथ ही आप सुन चुके होंगे कि कोर कमांडर लाहौर जो हैं, जनरल फयाज गनी, और उनके चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर जनरल ब्रिगेडियर आमिर कयानी जो हैं, उन्होंने या तो रिजाइन कर दिया है या उनको हटा दिया गया है। शायद एक इंक्वायरी भी ऑर्डर हो रही है। इसकी क्या वजह है, और इससे हमें इस वक्त जो सियासी तब्दीली आ रही है उसके बारे में हमें क्या पता चलता है। फिर ये मैंने एक ट्वीट भी किया था बहुत डिटेल से, और पिछला भी मेरा वीलॉग ज़हन में रखें कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इतनी ज़्यादा मुश्किल में क्यों है, क्योंकि ये वही ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है जिसने बार बार पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाए। 1958, 1969, 1977, 1999, और वैसे भी 5 जुलाई 1977 के बाद तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कभी वापस बैरक्स में गई ही नहीं, बल्कि उंगली पकड़ के उन्होंने तमाम हुकूमतों को चलाया है। बराए नाम कॉस्मेटिक रीजंस में हुकूमतें आती रही हैं, प्राइम मिनिस्टर्स और उनके मिनिस्टर्स या उनकी कैबिनेट इल्ज़ाम लेते रहे हैं। हुकूमत दर हकीकत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं की है। तो फिर ये इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इतनी मुश्किल में क्यों नजर आने लग गई है, इसकी क्या वजह है। और फिर नेशनल पीडीएम को इतना गमो गुस्सा क्यों है, ये गमो गुस्सा उनका सुप्रीम कोर्ट की तरफ निकल रहा है, लेकिन क्या महज सुप्रीम कोर्ट की तरफ है या इस तरह इससे ज्यादा गहरा है। और फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये कमेटी काउंसिल ही असल में है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग कॉल की गई थी, जहां प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की भी मीटिंग कॉल की गई, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग कॉल की गई थी, जिसमें जैसे कि उसमें आर्मी चीफ के अलावा पाकिस्तान एयर चीफ, पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ, पाकिस्तान नेवी के चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, डीजी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, सभी उसके अंदर होते हैं अलॉन्ग विद द कैबिनेट फॉरेन मिनिस्टर। उसे क्यों कॉल ऑफ कर दिया गया है, उसे क्यों कैंसिल कर दिया गया है, ये सब इश्यूज और क्वेश्चंस आपके जहन में हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। लेकिन सबसे पहले मैं उस प्रिंसिपल थीम की तरफ चलूं जिसको समझे बगैर हम किसी भी चीज को नहीं समझ सकते, और उसका ताल्लुक है उन शोहदा के साथ, शहीदों के साथ, जिनका अब फिगर बताया जाता है कि पिछले 48 घंटे से कम मुद्दत में 70 इंतहाई कीमती नौजवानों ने अपनी अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की खातिर। और इसे समझे बगैर कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसे समझे बगैर हम किसी भी चीज को नहीं समझ सकते इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आई वांट टू मेक एन एडमिशन कि जो लफ्ज शहीद है, इसके हवाले से शहादत क्या है और शहीद कौन है, मार्टर कौन है, कौन मार्टर नहीं है, किसकी हलाकत हुई है, किसकी शहादत हुई है, इस एक सवाल पे मैं हमेशा बहुत कंफ्यूज रहा हूँ, बहुत परेशान रहा हूँ। जब हम स्कूल में थे बचपन में, तो जो चीज़ हमें सिखाई गई वो ये थी कि शहीद वही होता है जो एक फौज का सिपाही होता है, जो अपने मुल्क के बॉर्डर्स का दिफा करके, जिसने यूनिफॉर्म पहना होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, विलिंगली वॉलंटरीली वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करता है, और जो उस बॉर्डर की हिफाजत करते हुए मारे जाएं, उन्हीं को आप शहीद कह सकते हैं, क्योंकि ये एक प्योरली रिलीजियस डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन या तशरीह नहीं है। मजहब में शहीद की जो तशरीह है वो बहुत वाइड है। इस्लाम के अंदर, अब्राहमिक रिलीजन में शहीद का कॉन्सेप्ट अब्राहमिक, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म में भी है, शहीद का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में भी है, शहीद का कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी है, और मैंने देखा है कि शहीद का कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदुइज्म के अंदर भी है। सो हर जो बड़ा मजहब है दुनिया का, वहाँ शहादत का एक कॉन्सेप्ट है, और हिंदू भी शहीद लफ्ज और मार्टर लफ्ज जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। सो बड़े कॉज में जो कुर्बानी देते हैं वो शहीद है। और इस्लाम में शहादत के फिर दर्जे भी रखे गए हैं।
مطلب اس میں محض اپنی سلطنت یا اپنی مملکت یا اپنی معاشرے کا ڈیفنس ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں اور بھی بہت سے درجات جو ہیں آ جاتے ہیں. میں ان کی ڈیٹیلز میں بھی نہیں جاتا، لیکن میرے ذہن میں ہمیشہ یہ کنفیوژن رہی، اور میں نے کم از کم اپنے تئیں شہادت کا جو رتبہ ہے، یہ جو شہید لفظ ہے، اس کا استعمال صرف افواج پاکستان کے یا فوج کے، بلکہ ہم نے تو صرف افواج پاکستان کے سپاہیوں کے لیے ہی اور یا افسروں کے لیے ہی شہید کا ٹرم جو ہے ہم نے استعمال کی. سو مچ ہو کہ جب سیاسی حلقوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو انہوں نے شہید کہا، جیسا کہ بلاول کہتے ہیں، تو میں نے ہمیشہ ان کو اسیسینیشن کیئرفلی میں نے ان کی ٹرم استعمال کی. انہیں مرڈر کر دیا گیا، اسیسینیٹ کر دیا گیا، ان کی ہلاکت ہوئی. میں نے ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال نہیں کیا. سو مچ ہو کہ جب میں دنیا نیوز میں تھا تو پیپلز پارٹی کے بعض لوگوں نے، میرے جو چیئرمین تھے دنیا نیوز کے، ان سے شکایت بھی کی کہ معید پیرزادہ جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کے لیے شہید کا لفظ استعمال نہیں کرتا. اسی طرح میں نے ذوالفقار علی بھٹو، جن کو پھانسی دی گئی سپریم کورٹ کے آرڈر پہ، ان کو میں نے ہمیشہ ان کا ذکر کیا، لیکن لفظ شہید ان کے لیے میں نے استعمال نہیں کیا. لیکن آج وتھ فل کانشیس اینڈ انڈرسٹینڈنگ، یہ جو 70 نوجوان جو ہیں، اب ایگزیکٹ فگر نہیں پتا، جب وار ہوتی ہے کہتے ہیں ٹروتھ از دا فرسٹ کیجولٹی. اس سے پہلے 47 کا فگر ہمارے سامنے آیا، پھر ہم نے سنا 50 سے زیادہ کی تعداد ہے، اب 70 کا فگر کوٹ کیا جا رہا ہے پرائیویٹلی. ظاہر ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی کانفرمیشن اس کی نہیں ہے، لیکن یہ جو 70 نوجوان ہیں، اینڈ موسٹ آف دم ویری ینگ، انہوں نے اپنی جانوں کا جو نذرانہ دیا ہے پاکستان میں، یہ انہوں نے نذرانہ دیا ہے ظلم کے خلاف، ٹرینی کے خلاف، جبر کے خلاف، رول آف لا کی خاطر، آئین کی خاطر، پاکستان کو ایک تباہی سے بچانے کے لیے. سو میری نظر میں، میری انٹرپریٹیشن میں، یہ جو 70 نوجوان ہیں خیبر پختونخوا کے اور پنجاب میں اور پنجاب سے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ ولفلی والنٹریلی، یہ بہت دلیر تھے، یہ بہت بہادر تھے، یہ نہتے نکلے. کہیں ہکا دکا کسی کے ہاتھ میں بندوق ہوگی، بٹ ان موسٹ سیٹس آف سرکمسٹانسز انہوں نے پاکستان میں جو ظلم اور جو صفاقی ہے، جو ٹرینی ہے، جو جبر ہے، جو اتھارٹیرینزم ہے، اس کو انہوں نے چیلنج کیا. یہ باہر نکلے مظاہرے کرنے کے لیے، یہ مختلف دفتروں اور انسٹالیشنز کے باہر گئے، اور یہ اس چیز کو اور ان کو پتا تھا کہ اس میں رسکس کیا ہیں، اور اس کے باوجود یہ نکلتے رہے، باوجود اس کے کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ دوسری سائڈ سے اسٹریٹ شوٹ ٹو کل کے آرڈر سے، بیکاز اکثر لوگوں کو، نوجوانوں کو گولی سر کے اندر لگی ہے. اس سے آپ کو کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ مارنے والے جو ہیں ان کو شوٹ ٹو کل کے آرڈر تھے، اور مارنے والے جو ہیں وہ ایک مورل امپیکٹ پیدا کرنا چاہ رہے تھے. یہ بلڈنگز کا دفاع نہیں تھا. یہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا. پہلا تو کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ کیا انسانی جان زیادہ ضروری تھی، یا کسی بلڈنگ یا سرکاری املاک کا ڈیفینڈ کرنا جو ہے زیادہ ضروری تھا؟ لیکن غور کیجئے تو یہ بلڈنگز کا بھی ڈیفنس نہیں تھا. وہ تو تب ہوتا ہے جب کسی بینک کو کوئی آگ لگا رہا ہو، این اس وقت کے اوپر آپ نے فائر کرنا ہوتا ہے. یہ فائرز جو ہیں یہ اسی نیچر میں تھے جیسے بریگیڈیئر جنرل ڈائر نے غالباً 1919 میں جلیانوالہ باغ کے اندر جب اس نے فائر کیے، اور 1400 کے قریب کیجولٹیز ہوئی تھیں، 300 سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن کیجولٹیز کا مطلب ہے جتنے لوگوں کو گولی لگی تھی. تو جنرل ڈائر کو جب انکوائری میں یہ پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو اس کی ایکسپلینیشن یہ تھی کہ میں سرکار برٹش امپائر کی مورل اتھارٹی کو ریسٹور کرنا چاہتا تھا، اور امرتسر کے اندر مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں نے جو چیلنج پیدا کر دیا تھا گزشتہ چند دنوں سے اپنی ایکٹیویزم کی وجہ سے، اپنی پولیٹیکل پروٹیسٹ کی وجہ سے، میں اس کو ریسٹور کرنا چاہتا تھا، اور میں دھاک بٹھانا چاہتا تھا سرکار برطانیہ کی اور برٹش امپائر کی. سو جو چیز کی گئی ہے پچھلے 48 گھنٹے میں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے اندر نوجوانوں، آدمی، عورتوں کے خلاف، یہ در حقیقت ایک دوبارہ سے اپنی روب کو، اپنے خوف کو وہاں پر قائم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے. یہ کوئی بلڈنگز کا ڈیفینڈ نہیں تھا. میں یہ چاہتا ہوں اس پوائنٹ کو، یہ انالیٹیکل پوائنٹ ہے، اس سے سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ ساری سرکمسٹانشل ایویڈنس دیکھیں تو یہاں پر روب اپنی پریسٹیج کی خاطر، اپنی مورل اتھارٹی کو ریسٹور کرنے کے لیے، اپنی اتھارٹی کو امپوز کرنے کے لیے یہ کلنگ کی گئی ہے. کبھی پاکستان اگر سویلائز ملک بن سکا تو اس چیز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ شوٹ ٹو کل کے آرڈرز جو ہیں یہ کیوں دیے ہیں، یہ ہیڈ کے اوپر گولی مارنے کے آرڈرز کیوں دیے ہیں. اور یہیں پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کور کمانڈر لاہور جو ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل فیاض غنی، اور ان کے چیف آف سٹاف کو جو ہٹایا گیا ہے، جنرل کور کمانڈر کو ان کی کمانڈ سے ہٹایا گیا ہے، اینڈ ان ریئیکشن ٹو دیٹ
کو کمانڈر نے ریزائن کر دیا ہے. اس کے بارے میں ملٹری کے کم از کم 3 سورسز مجھے یہ کنفرم کرتے ہیں کہ کور کمانڈر کے خلاف جو بنیادی چارج شیٹ تھی وہ یہ تھی کہ کور کمانڈر نے اپنی آرمی کو لوگوں کے اوپر فائر کرنے کی اجازت نہیں دی. حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک پہلا فائر کور کمانڈر کی ریزیڈنس کے اندر سے آیا تھا جس میں غالباً عبداللہ یا کسی اور نوجوان کی وہاں پہ شہادت ہوئی ہے, لیکن کور کمانڈر نے اپنی فارمیشنز کو لاہور کے اندر لوگوں کے اوپر اسٹریٹ فائر کرنے کی اجازت نہیں دی. باقی فیکٹس کو آپ لوگ ویریفائی کر سکتے ہیں, لیکن ملٹری سورسز کا کہنا یہی ہے کہ یہی وجہ سے ان کو کمانڈ سے ہٹایا گیا اور انہوں نے ریزائن کر دیا, اور اسی قسم کا الزام ان کے چیف آف سٹاف بریگیڈیئر عامر کیانی کے اوپر بھی ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ جو مورل آرڈر کا چکر ہے, کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان نوجوانوں نے اپنی جان کا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل تو نہیں ڈیمانڈ کرتی تھی کہ یہ جائیں ان انسٹالیشنز کے باہر اور جا کے اس کو چیلنج کریں. اچھا, ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں, امریکہ کے اندر بھی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے ایکٹیو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ میری بات چیت چل رہی ہے فار ویریس ریزنز, اور میں مسلسل ان ڈسکشن رہتا ہوں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ, امریکن تھنک ٹینک کے لوگوں کے ساتھ, امریکن میڈیا کے لوگوں کے ساتھ. وہاں پر انہوں نے خود مجھ سے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ شروع میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ عمران خان کی گرفتاری کی وجہ کیا ہے, لیکن اب سبھی کنونس ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کی ہی اس لیے گئی تھی جس مینر میں کی گئی تھی تاکہ عوام کو بھڑکایا جائے, ان کو سڑکوں پہ لایا جائے, ایک کیوس اور انارکی مچائی جائے, اس کے بعد ان کو مارا جائے, اور مارنے کے بعد ایک یہ پورے سین کریٹ کرنے کے بعد تحریک انصاف کو ایک دہشت گرد تنظیم بنانے کا کیس جو ہے اسے اسٹیبلش کیا. لیکن عمران خان کی گرفتاری کی اصل میں کوئی اور وجہ نہیں ہے. اس کو اس طرح سے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں, چونکہ بہت بڑا کیس جو ہے کرپشن کا ہاتھ میں آ گیا ہے, وہ تو ان کے سارے 140 کے 40 کیسز پہ جب یہ پروپیگنڈا کرنے پہ آئیں گے تو وہ سارے ہی بہت بڑے لگنے لگ جائیں گے. پھر تو عمران خان قاتل بھی ہوگا, پھر عمران خان نے توشہ خانے میں بھی بہت کچھ کیا ہوگا, پھر عمران خان نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوگا. لیکن یہاں مسئلہ القادر ٹرسٹ کا نہیں ہے, اس کی میں پوری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا کسی سیپریٹ ویلاگ کے اندر. یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کوئی بہت بڑی انہوں نے ڈسکوری کر لی ہے, وہ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سچویشن پیدا کرنی تھی, اور انہوں نے عمران خان کی گرفتاری جس طرح سے کی, ابڈکشن کی, وہ انہوں نے اس سچویشن کو پیدا کرنے کے لیے کی جس میں ان کے لارجر مقاصد تھے. ایک 14 مئی کا جو پنجاب کا الیکشن تھا اس کو انہوں نے دفن کر دیا. ان کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہ تحریک انصاف کو انویلڈ قرار دے دیں, اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیں. تیسرا ان کا مقصد تھا کہ اب عمران خان کو آپ 15 دن کرتے ہوئے 2 ہفتے کرتے کرتے نیب میں کم از کم 60-70 دن نیب میں رکھ لیں, اور پھر اس کے بعد تحریک انصاف کی جو سیکنڈری لیڈرشپ ہے, شاہ محمود قریشی, اسد عمر, فواد چودھری اور بہت سے لوگ ہیں, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے اور ان کو بتایا جائے بڑی کلیئر ٹرمز میں کہ بھئی عمران خان جو ہے وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تم لوگوں کے ساتھ ڈیل ہو سکتی ہے, تم لوگ پارٹی کو لے کر چلو, اور عمران خان ہمیں قبول نہیں ہے اور ہم اس کو واپس نہیں آنے دیں گے. تو یہ 3 براڈر ان کے گولز تھے, اور ساتھ ان کا گول تھا کہ آپ وائلنس کریٹ کریں. کبھی پاکستان اگر ایک سیولائز ملک بن سکا تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ اس کی تحقیق کریں گے, یا پاکستانی آتھرز اگر لکھنا چاہیں اس کے اوپر تو وہ بھی اس کی ریسرچ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ بیک گراؤنڈ جو میں آپ کو دے رہا ہوں, اس بیک گراؤنڈ سے آپ کو بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اب میں ایک پوائنٹ کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک بہت ڈیٹیل ٹویٹ کیا تھا جو بالکل ایک کالم کی شکل میں ہے, جس کو میرا خیال ہے کئی ہزار لوگ جو ہیں پڑھ چکے ہیں, اور واقعی پڑھا ہے آخری لائن تک, بیکاز اس پہ سینکڑوں کامنٹ آئے ہیں. اور اس ٹویٹ پہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو شہید ہیں انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کے انتہائی بولڈلی انہوں نے پاکستان میں رول آف لا کو, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو, پاکستان کے مورل آرڈر کو انہوں نے بچانے کی کوشش کی. یہ بچتا ہے نہیں, جوری از اسٹل آؤٹ, لیکن ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد تھے, یہ آرسنس تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہیں درجنوں قسم کے آپ کے سامنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, میڈیا کے ہیں, کامنٹیٹر ہیں, وکیل ہیں, آف کورس پی ایم ایل این پی ڈی ایم کے لوگ تو ہیں ہی, جو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ ان نوجوانوں نے کیا, انہوں نے در حقیقت قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا, ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا, ان کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, اور یہ دہشت گرد ہے. میں آپ کو اس کی دوسری لاجک دے رہا ہوں کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے, یہ ایک دہشت گرد نظام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے. اس کا تعلق محض عمران خان کی 3 دن پہلے کی گرفتاری یا اغوا سے نہیں ہے, اس کا تعلق ان سیریز آف واقعات کے ساتھ ہے جن کا آغاز ہو گیا تھا اپریل 2022 میں, جب سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان میں
प्रिजन वैन्स लाई गई, कासिम सूरी को, असद कैसर को, पूरी पार्लियामेंट को, तहरीक इंसाफ को ये खौफजदा किया गया, डराया गया पाकिस्तान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कि तुम लोग चूंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो। पहले अदालत से एक फैसला करवाया गया जो अदालत की अपनी मंशा के खिलाफ था, वो भी गन पॉइंट पे ही करवाया गया, समझा बुझा के कराया गया, और उसके बाद प्रिजन वैन्स लाई गई और एक खौफ की फजा कायम की गई। और फिर मई 2000 जब उसके खिलाफ आवाम का रिएक्शन शुरू हुआ, तो 24 मई 2022 के बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए जिनमें आप देखते हैं कि ना सिर्फ शहीद अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, बहुत ज्यादा मीडिया के लोगों को उठाया गया, मारा पीटा गया, जदोकूब किया गया। डायरेक्टर जो प्रेसिडेंट अब हैं ARY न्यूज के, अमाद यूसुफ, उनके घर का दरवाजा तोड़ के बच्चों के सामने उनको ले जाके बहना करके नंगा किया गया। उनको जदुकूब तो खैर नहीं किया था टू बी फेस्ट, लेकिन उनको नंगा करके वहां हरासा किया गया। सेनेटर सवाती के साथ क्या हुआ, अयाज अमीर के साथ क्या हुआ, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, और वो इसमें सैकड़ों वो अननेम्ड लोग हैं जिनके नाम से हम वाकिफ नहीं है, जो इस वक्त मेरे नामों में नहीं। ये वो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान में कानून की हुकूमत, रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया, अदालतें ट्रैश हो गई, सुप्रीम कोर्ट का कुंडा कर दिया गया, पाकिस्तान के आइन जो है उसको बिल्कुल एक रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। सो एक प्रोसेस है जबर का, एक प्रोसेस है टिरनी का, एक प्रोसेस है ह्यूमन राइट वायलेशन का, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जो इस वक्त की हुकूमत है और उसके साथ खड़े रियासती इदारे हैं, इनकी मॉरल अथॉरिटी, इनकी इखलाकी हैसियत अब तकरीबन बिल्कुल ही खत्म हो चुकी। अब ये अपने आप को कहने को जरूर हुकूमत कहते हैं, लेकिन किसी को ये हुकूमत लग नहीं रहा। तो ये जो वॉइड है मॉरल अथॉरिटी का, मॉरल ऑर्डर का, इसके दरमियान में सोसाइटी ने रिएक्ट किया। वो जो लॉर्ड बर्टन रसल ने अपनी किताबों में लिखा था, जैसे आइडियल्स की किताब, मैरिज एंड मॉरल सोसाइटी पे, ट्रूथ पे, उसमें उन्होंने, मुझे याद है, उन्होंने लिखा था कि जो नौजवान होते हैं, 30-35 बरस से कम उम्र के जो नौजवान होते हैं, उनके अंदर इखलाकियात की जो मॉरल अथॉरिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, वो ऑनेस्ट होते हैं, उनके अंदर आइडियलिज्म होती है। और जो लोगों की उम्र ज्यादा होती है, जिस आदमी की शादी होती है, उसके बहुत से बच्चे होते हैं, उसको अपने स्टेटस, अपनी पोजीशन, अपनी नौकरी को प्रोटेक्ट करना होता है, अपने फिजिकल एसेट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, उसके अंदर से सच और उसके अंदर आइडियलिज्म और सच्चाई खत्म होने लग जाते हैं, बिकॉज वो बहुत इनसिक्योर होता है। ये वो नौजवान थे जो पाकिस्तान को बचाने की खातर खड़े हुए। इन्हें शहीद कहें, किसी को इजाजत न दें कि इनको वो आर्सनिस्ट कहे, इनको वो टेररिस्ट कहे। यही तो हैं जिन्होंने ये जो सारी चेंज, जिसका मैं भी जिक्र करने वाला हूं, वो जो झटका लगाया निजाम को, वो इन्हीं की वजह से लगाया। और ये बड़ा जरूरी है, ये कोई खाली इमरान खान की रिलीज का मसला नहीं है, ये बड़ा जरूरी है कि इस डिस्टर्बेंस के दरमियान में, ये जो टर्मोइल था, इसके दरमियान में जिन हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को, बार एसोसिएशंस को, वकला को उनकी खातर स्ट्रगल करनी चाहिए ताकि उनको निकालें। ये डील होनी चाहिए यहाँ पे कि इनको बाहर निकालें। बहरहाल अभी हम उस डील से खासे दूर हैं। अब हम आते हैं कि बेसिकली तौर पे, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग एंड एज पर माय नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माय, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला किया है, जिसको वकला, एक बार फिर मुझे वकला पे बड़ी हैरानगी होती है, पाकिस्तान के वकला पे। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के वकला ने सिर्फ सेक्शंस ऑफ लॉ जो है, अक्सर बहुत उसमें बहुत ही कैपेबल, बहुत ही ब्रिलियंट वकला भी हैं, लेकिन अक्सर जो पाकिस्तान के वकला हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सिर्फ सेक्शंस ऑफ लॉ याद किए हैं कि सेक्शन 301 ये कहता है, फलां सेक्शन ये कहता है, फलां आइन का आर्टिकल ये कहता है। जो स्पिरिट है ऑफ द रूल ऑफ लॉ की, जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, वो डिराइव होती है फ्रॉम द मॉरल ऑर्डर। जब किसी सोसाइटी का मॉरल ऑर्डर खत्म हो जाता है तो उसमें किसी किस्म की स्पिरिट जो है, उसमें कोई कानून वगैरह जो है वो नहीं बचता। इसकी मजीद एग्जांपल मैं भी जब एक पिछले वीलॉग में सोल्जर स्पीक के साथ मैंने पार्टिसिपेट किया था चंद मिनट के लिए, मैंने वहां इसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जरा फर्क देखिए कि पंजाब की जो फ्यूडल सोसाइटी है, जिसकी रिप्रेजेंटेटिव है पंजाब पुलिस, उसकी इखलाकी कदरें देखें, और खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब पुलिस की इखलाकी कदरें देखें। अब आप ये देखें कि पंजाब के अंदर पुलिस किस किस्म की वायलेंस करती है और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का किस किस्म का रवैया होता है। वायलेंस तो दोनों करती हैं, दोनों ही पुलिस वायलेंट होंगी, लेकिन जिस तरह से एक नौजवान लड़की ने शर्म दिलाने के लिए अपना दुपट्टा जो है वो पंजाब पुलिस पे फेंका, आपने देखा पंजाब पुलिस के जो वहां इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने उसको बालों से पकड़ के घसीटना शुरू कर दिया। इस्लाम की नफी, आइन की नफी, कानून की नफी, इंसानियत की नफी। कौन देता है ये वैल्यूज? फ्यूडल कल्चर। जब तक पंजाब के अंदर फ्यूडल कल्चर के खिलाफ हम जद्दोजहद नहीं कर सकेंगे और पंजाब की पुलिस की रिफॉर्म होलसेल नहीं होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर एकेडमीज, उनको रूल ऑफ लॉ सिखाएंगे नहीं, उनको इंसानियत आप सिखाएंगे नहीं,
کتنی دفعہ آپ نے, اور پھر وہ دیکھیں جو ویل چیئر میں خاتون ہے اس کو کیسے انہوں نے ویل چیئر سے نیچے پھینکا, کیسے اس کو یہ گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. یہ ساری ویلیوز ہیں فیوڈل کلچر کی, یہ ویلیوز ہیں جو پنجاب پولیس کے اندر پائی جاتی ہیں. میں نے پڑھا تھا کہ اور میں نے بہت اس پہ پڑھا بھی ہے, اس کو دیکھا بھی ہے, میں نے جرمنی میں ٹریول بھی بہت کیا ہے. جرمن جو ہیں وہ ان کے اندر بڑی ریسزم پائی جاتی تھی, بٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمن سوسائٹی کو ریفارم کرنے کا ایک ہول سیل پروجیکٹ انیشیٹ کیا گیا through educational institutions, through schools, through church, through colleges and through books and everything. اور اس کے نتیجے میں آپ کسی جرمن سے لاکھ ڈسکس کریں سیکنڈ ورلڈ وار کو, ہولوکاسٹ کو, ابھی آپ کو کوئی بھی جرمن نہیں ملے گا جو ہولوکاسٹ کو یا جو کچھ جوز کے ساتھ ہوا ہے, جو نازیز نے کیا تھا, وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا. جو صرف ایک نیو نازی پارٹی ہے شاید اس کے لوگ کریں, ادروائز جرمن پڑھا لکھا آدمی, وہ ڈپلومیٹس بھی ہیں, وہ میڈیا کے لوگ بھی ہیں, وہ یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, وہ بہت نفرت سے اپنے پاسٹ کو, اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں. وہ نازی پارٹی اور اس کی حرکتوں کو, ہٹلر کی حرکتوں کو اون نہیں کرتے. مسلم دنیا کے اندر آپ کو ہٹلر کے لیے بڑی سمپتھی مل جائے گی بیکاز آف دی ہیٹریڈ اگینسٹ دی برٹش امپائر اینڈ بیکاز آف دی ہیٹریڈ اگینسٹ واٹ ایور امپیریلزم از. اچھا, اب اس میں میں ایک دو ایگزامپلس اور دوں کہ یہ ہمارے یہاں وکلا یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کے سیکشن کوٹ کر دینے میں اور عدالتوں کے اندر کوئی طاقت ہے. عدالتوں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. عدالتیں تو بیسکلی صرف ایک پلیٹ فارمز ہیں جو اسے کہتے ہیں انٹرپریٹیشن کرتے ہیں قانون کی. اگر آگے ان کے فیصلے کو ماننے والا ہی کوئی نہ ہو, اگر آگے سوسائٹی کے اندر کوئی ضمیر ہی نہ ہو, اس کے اندر کوئی امپلیمنٹ کرنے والا کوئی نہ ہو, تو عدالت تو بالکل ایک مطلب آپ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں. یو کین ویری ویل سی کہ بھی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی بھی نیچر کو آپ کو سمجھ جانا چاہیے. میرا مقصد سمجھانا ہے چیزوں کو. میں دو ایگزامپلس آپ کو دوں گا مورل اتھارٹی کے ڈیفینس کی. جب امریکن سول وار ہوئی 1861 سے 1865 کے درمیان, پرنسپل ایشو کیا تھا؟ بہت سے ایشوز تھے, لیکن پرنسپل ایشو یہ تھا کہ جو انڈسٹریل نارتھ تھا اس کی ویلیو سسٹم چینج ہو گئی تھی. وہ مورلی یہ سمجھتا تھا کہ سلیوری جو ہے وہ انسانیت کی توہین ہے, اور اس وقت کا جو امریکن پریزیڈنٹ تھا ابراہم لنکن نے اس پہ پوزیشن لی. قانونی طور پہ کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ, لیگلی اسپیکنگ, جو ساؤتھ کی اس وقت 6 اسٹیٹس تھیں, جس میں ٹیکسس تھا, جس میں ورجینیا تھا, جس میں غالباً ساؤتھ یا نارتھ کیرولینا وغیرہ تھے, اور لوزیانا تھا, ان کے پاس قانونی کانسٹیٹیوشنل حق تھا کہ وہ امریکہ کی فیڈریشن کے ساتھ, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو تھا اس سے الگ ہونے کا ان کے پاس رائٹ تھا, یہ ان کا قانونی حق تھا. لیکن نارتھ نے ان کے خلاف جنگ لڑی. یہ امریکن تاریخ کی اور دنیا کی تاریخ کی بہت ہی انسانی جان کے حوالے سے بڑی مہنگی جنگ تھی, جس میں اب 3/4 آف کیا کہیں گے 3/4, 3/4 ناٹ کوارٹر, 3/4 آف اے ملین, آلموسٹ 6.5 لاکھ سے 7 لاکھ لوگ جو ہیں ان کی اس میں جانوں کی ڈیتھ ہوئی, جبکہ امریکہ کی آبادی بڑی کم تھی. دیٹ واز 2% آف دی امریکن پاپولیشن. اور یہ ایک مورل پرنسپل کے اوپر جنگ لڑی گئی, جس کے بعد دنیا سے بتدریج سلیوری کا خاتمہ ہو گیا. دوسری جنگ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, سیکنڈ ورلڈ وار, جس کو بالکل اس طرح سے نہیں دیکھا گیا پاکستان کے اندر خاص کر کے, اس کو بحث ایک اسٹریٹجک کانفلکٹ میں دیکھا گیا. وہ اسٹریٹجک کے علاوہ مورل جنگ بھی تھی, بیکاز نازی جرمنی کے اندر جو ویلیوز آئی تھیں اگینسٹ دی مائنورٹیز, اگینسٹ دی جوز, اگینسٹ آل کائنڈ آف مائنورٹیز, وہ خالی جوز ہی سے نفرت نہیں کرتے تھے, وہ سلیوک سے بھی نفرت کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ بلانڈ بالوں والے اور نیلی آنکھوں والے یا جو جرمینک بلڈ جن کے اندر ہے وہ سپیریئر ہیں, اور وہ اپنے آپ کے مقابلے میں صرف انگریزوں کو برابر سمجھتے تھے. اسی لیے انہوں نے آخری وقت تک انگریزوں کے ساتھ سافٹنس تھی, رشینز کے ساتھ, سلیوک کے ساتھ, پولش کے ساتھ وہ شدید نفرت کرتے تھے. یہ جو جنگ تھی یہ مورل ویلیوز پہ لڑی گئی. اگر ہٹلر اور جرمنز کامیاب ہو جاتے اس جنگ میں تو دنیا بالکل مختلف ہوتی. اس جنگ میں 4 لاکھ امریکی سپاہی جو ہیں گئے تو ملین سے, 400,000 امریکن سولجرز لیڈ ڈاؤن دی لائف. اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کو جو لوگ ویسٹرن ہسٹری کو پڑھتے ہیں. اب میں آتا ہوں ود دس بیک گراؤنڈ یو کین انڈرسٹینڈ کہ کیا ہوا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کوئی لیگل قانونی ڈیسیجن یہاں پہ نہیں ہوا, کیونکہ آپ کے سارے وکلا بہت تعریفیں کر رہے ہیں, بہت زیادہ ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھے ہوئے بات کریں. ایک پولیٹیکل ڈیل یہاں پہ ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک طرح کا ٹیسٹ اپروول ملا ہے سپریم کورٹ کو. اور اچھا یہ بھی مائنڈ میں رکھیں کہ عمران خان صاحب کو گزشتہ 1 دن سے وہ پولیس لائنز میں نہیں تھے, وہ انٹر سروسز انٹیلیجنس کا جو اپارا کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں انہیں رکھا گیا تھا. وہاں عمران خان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ
ایک ویڈیو میسج ایشو کریں خیبر پختونخوا میں، خاص کر کے نوجوانوں کو کہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ خیریت سے ہیں، اور ان کو کہیں کہ وہ پرامن رہیں، وہ مظاہرے ختم کریں، وہ واپس چلے جائیں سڑکوں سے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں دونوں ہی جگہ، لیکن پنجاب کے مقابلے میں خیبر پختونخوا کے اندر جو پولیٹیکل سچویشن تھی وہ بہت خراب ہو چکی تھی. یہ جو 70 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں اس میں سے میجورٹی خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے، اور وہاں کا جو پورا پولیٹیکل ڈھانچہ ہے وہ نیچے سے ڈسٹرب ہو گیا. اب یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فرق جو میں پہلے میں نہیں کہہ سکا کامنٹ میں، کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو بنیادی فرق ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو پشتون ہیں وہ پنجاب کے عام آدمی کے مقابلے میں، پڑھے لکھے پنجابیوں کو چھوڑ کے عام آدمیوں کے مقابلے میں وہ زیادہ آزادی سے سوچ سکتے ہیں، بیکاز وہ ایک زیادہ ایوالوڈ ٹرائبل سٹرکچر کا حصہ ہیں ایز کمپیئرڈ کہ جو پنجاب کا اور سندھ کا جابرانہ فیوڈل نظام ہے، جس کی وجہ سے پنجاب کے گاؤں کے یا چھوٹے شہروں کے لوگ جو ہیں ان کی کوئی بھی پولیٹیکل تھاٹ ان کی نہیں ہے، وہ اپنی ہی برادریوں میں اور اپنے فیوڈل ڈھانچے کے اندر پھنسے رہتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کے اندر یہ جو پوری جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بہت برا اثر ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ریئلائز کیا ہے، کیونکہ شرارت تو انہوں نے خود کی تھی، یہ خود ہی چاہتے تھے کہ یہ انسٹیگیٹ کریں، لیکن جو ریزلٹس نکلے ہیں اس کے خیبر پختونخوا میں وہ ان کے ہاتھ سے باہر نکل گئے، یہ گھبرا گئے، اور گھبرا کے ان کا لاسٹ ریکورس یہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو انفارمیشن بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ ان کو کہا گیا کہ آپ کوئی حل نکالیں، اور یوں یہ چیف جسٹس نے ایک حل نکالنے کی یہاں پہ کوشش کی ہے. یہ کوئی فائنل آؤٹ کم نہیں ہے، یہ محض ایک ٹیمپرری ریلیف ہے، کیونکہ دونوں سائڈیں اپنی اپنی پوزیشنز کے اوپر کھڑی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ غلطی کرنے والے جو ہیں انہوں نے اپنی غلطی سے کوئی بہت زیادہ کچھ سیکھا ہے. اب اس حل نکالنے میں آپ جب اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس نے جو پینل بنایا اس میں کس طرح سے اطہر من اللہ صاحب کو لایا گیا، جو گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے کیمپ کو بلانگ کرتے ہیں، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کو ساتھ اسی لیے لایا گیا تاکہ اس فیصلے کے اندر ایک وائڈر ایکسیپٹیبلٹی کریڈیبلٹی ہو کہ اس کے اندر چیف جسٹس بھی ہیں اور اس کے اندر اطہر من اللہ بھی ہیں، اور اس طرح کا ایک ڈیسیجن کرایا گیا. اب اس ڈیسیجن میں لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھی عمران خان کو آپ نے رہا بھی کیا اور پھر کہا ہے کہ فون بھی استعمال کریں، لوگوں سے بھی ملیں، لیکن آپ نے ان کو کہا ہے کہ پولیس لائن میں بھیج دیں. پولیس لائن میں اس لیے بھیج دیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے نیگوشیٹ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ اگر میں ان کو آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز میں تو نہیں رکھ سکتا، بیکاز اگلے رہا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ ریلیز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس لیے یہ فکشن کریٹ کی گئی ہے کہ عمران خان رہا تو ہو گئے ہیں لیکن عمران خان ابھی بھی سپریم کورٹ کے جو ہے کسٹڈی میں ہے، ان کو پولیس لائن میں بھیج دیا گیا تاکہ کم از کم آپ ایک سیمبلنس پیدا کریں. 3 قسم کے وہاں پہ فلاڈ میسیجز آتے ہیں کہ ان کی حفاظت کی خاطر ایسا کیا گیا ہے، یہ اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ ان کو کوئی ری اریسٹ نہ کر لے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ ان کو بھی رہائی دینے کا مسئلہ ابھی اس پہ نیگوسیشن ہو رہی ہے، ابھی اس میں جوری اسٹل آؤٹ کہ کل ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل ملتی ہے یا وہاں پر دوبارہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، وہ جو اٹھانے کا طریقہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب ان کو رینجرز مارتی مارتی اٹھا کے لے گئی ڈائری روم سے، وہ غلط تھا، لیکن گرفتاری جو ہے وہ قانونی طور پر صحیح ہوئی تھی. تو جوری از ناٹ آؤٹ. وہ جو ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. وہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ مجھے محمود کے ساتھ یا ایاز کے ساتھ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ میں نے صرف ایک کریٹیکل انالیسس کو سپورٹ کرنے کے لیے کہا تھا کہ آپ کے اندر کریٹیکل انالیسس کی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ کہانی صحیح نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں کھڑے ہو گئے تھے ایک صف میں بیکاز اسلام کا بہت خوف تھا محمود غزنوی کو، یا اسلام کی ایکویلٹی تھی، وہ اس لیے ایک صف میں کھڑے ہو گئے تھے کہ محمود اینڈ ایاز ور لورز، اور وہ آؤٹ آف لو اس کو ایک بہت زیادہ امپورٹنس دیتا تھا. بعد میں اس نے لاہور کا گورنر بھی اس کو بنایا. تو یہاں پر غلط فہمی میں نہ رہیں، یہاں بھی آدھی ہی ڈیل ہوئی ہے، اور مچ ریمینس ٹو بی سین کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیا ہوتا ہے. اور یہ بڑا ڈیپینڈ کرے گا کہ میڈیا اس کو کیسے پریزنٹ کرتا ہے، اس کے اوپر کیا پوزیشن لیتا ہے، آج رات ساری کیا ڈیل اس کے حوالے سے ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی کہ جو بار ایسوسیشنز ہیں، کیونکہ ساری کہانی کانشیسنس کی ہے، ساری کہانی انسان کے ضمیر کی ہے، انسان کے شعور کی یہ لڑائی ہے یہاں پہ، جس کے اندر جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں. یہ جانیں ہرگز ضائع نہ ہوتی اگر پاکستان کی بار ایسوسیشنز و وکلا تحریکوں نے اتنی منافقت کا ثبوت نہ دیا ہوتا، اگر وہ اتنے کمزور نہ پڑے ہوتے، اگر انہوں نے اصول کو سپورٹ کیا ہوتا تو ان 70 نوجوانوں کی جانیں ضائع نہ ہوتی. بیکاز جب ان وکلا برادری نے، جب بار ایسوسیشنز نے، جب عدالتوں نے رول آف لا کو سرنڈر کر دیا، جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، مورل آرڈر کو انہوں نے کولیپس ہونے دیا، تو یہ نوجوان نکلے. اور جس طرح سے امریکہ نے اور مغربی دنیا نے، جس طرح سے نارتھ نے، ابراہم لنکن کی فورسز نے ایک مورل آرڈر امپوز کیا تھا سلیوری کے خلاف، ان نوجوانوں نے پاکستان کے نظام کو زندہ رہنے کا موقع دیا ہے. ادروائز گزشتہ 48 گھنٹوں میں یہ آرڈر جو ہے، پولیٹیکل اینڈ مورل آرڈر جو ہے، وہ بالکل تقریباً کولیپس جو ہے وہ کر چکا ہوا تھا. تو ابھی میں نے خاصا آپ کو اس کا ایکسپلین کر دیا. ابھی تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ کیا وجہ ہے
کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس کو ریکویسٹ کرنی پڑ گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہمیں کوئی راستہ اس میں سے نکال کے دکھائیں، کیونکہ پورا راستہ انہوں نے نہیں نکالا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کور کمانڈر لاہور جو ہیں ان کو برطرف کیوں کیا گیا، ان کی کمانڈ اس لیے الگ کی گئی کہ انہوں نے ڈائریکٹلی گولی چلانے کا حکم نہیں دیا تھا. یہی کنفرم کرتے ہیں ملٹری کے سورس. اس سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ جو ٹاپ ہائی کمانڈ ہے جنرل آصم منیر صاحب کے ساتھ، اس نے کسی قسم کا بھی کوئی وہ وڈرا اس نے نہیں کیا، وہ بھی اپنا راستہ نکالنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب کیوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو نہیں سمجھا جا رہا اتنی مشکل میں پڑ چکی ہے؟ میرا کانٹیکس آپ کو مدد کرے گا سمجھنے کے لیے. پاکستان کی ہمیں 1958 کے سرکمسٹانسز کا تو نہیں پتا، لیکن آئی کین کنفرم کہ 1977 1977 اس کے بعد 1999 اور 1969 1977 and 1999 یہ تینوں جو انسٹانسز ہیں جہاں پہ مارشل لا انٹرونشن ہوئی ہے، یہاں پر ملٹری انٹرونشن کرنے والے اور مارشل لا لگانے والے جو ہیں دے آر آن دا رائٹ سائڈ آف دی مورل اتھارٹی، بیکاز عوام کی رائٹ سائڈ پہ تھے. کانسٹیٹیوشنلی وہ ہر دفعہ غلط تھے، تو جب آپ اس کو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو ظاہر انہوں نے بہت غلط کیا. لیکن یہی وہ ڈیفیکلٹ چیز ہے جس کو سمجھنا اور سمجھانا بہت مشکل ہے، بیکاز 1969 میں لوگ سڑکوں کے اوپر تھے، اسٹوڈنٹ کی اور لیبر موومنٹ تھی جس کو ذوالفقار علی بھٹو لیڈ کر رہے تھے. ایوب خان کی مورل اتھارٹی ختم ہو چکی تھی، اور جب انہوں نے فوج کو بلانا چاہا تو جنرل یحییٰ نے ان کو کہا کہ یو شوڈ اسٹیپ اسائڈ، اینڈ دس از ہاؤ ایک ملٹری ٹرانزیشن ہو گئی فرام جنرل ایوب ٹو جنرل یحییٰ. 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو بہت پاپولر لیڈر تھے، کانسٹیٹیوشنلی بالکل مارشل لا نہیں لگنا چاہیے تھا، لیکن ان کی مورل اتھارٹی ختم ہو گئی پی این اے کی موومنٹ کے نتیجے میں، جس کے پیچھے شاید اس وقت کی انٹیلیجنس کمیونٹی کھڑی ہوئی تھی. اور ایز اے ریزلٹ آف دی کولیپس آف دا مورل اتھارٹی جب ملٹری انٹرونشن ہوئی تو اس ملٹری انٹرونشن کو پبلک پاپولر سپورٹ ملی، بیکاز اس کو نجات ہندہ یا اس کو سیویئر کے طور پہ دیکھا گیا. یہی صورتحال 1999 میں تھی جب پبلک نے اور پولیٹیکل پارٹیز نے اور میڈیا نے ویلکم کیا جنرل مشرف کی ملٹری انٹرونشن کو. وہ لیگلی اینڈ کانسٹیٹیوشنلی وہ بالکل فلاڈ تھی اور وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن ابھی کیا صورتحال ہے؟ ابھی صورتحال یہ ہے کہ ان لائک 1969 1977 and 1999 جو ملٹری انٹرونشن کریں گے تو کس چیز کی کریں گے؟ بیکاز ملٹری اس پی ڈی ایم کی کولیپسنگ پولیٹیکل آرڈر کا حصہ بن چکی ہے بدقسمتی سے. یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان میں پہلے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک کولیپسنگ پولیٹیکل آرڈر، ملٹری نے ہمیشہ انٹروین کیا ہے ایک کولیپسنگ پولیٹیکل آرڈر کو ریموو کرنے کے لیے، ریپلیس کرنے کے لیے. اور ملٹری انٹرونشن کا جواز یہ تھا کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب ملٹری کو آ کے سسٹم کو سنبھالا دینا پڑے گا. یہاں بدقسمتی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک گرتے ہوئے نظام کا حصہ بن چکی ہے. اسی لیے میں نے بارہا اپنے ویلاگز میں کہا، شاید میں سمجھا نہ سکا ہوں، کہ ملٹری کو اپنے آپ کو پی ڈی ایم کے اس گرتے ہوئے ڈھانچے سے الگ کرنے کی ضرورت ہے. سو ابھی ملٹری جو ہے وہ اس لیے بہت بری طرح سے اس پورے کرائسس کے اندر پھنس گئی ہے کہ اس کے پاس کوئی مورل اتھارٹی ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر اسٹیٹ کی مورل اتھارٹی جو ہے وہ کولیپس کر گئی ہے. اب اس کا 100% حل الیکشن بھی نہیں ہے، لیکن الیکشن اس میں ایک جس طرح سے سپریم کورٹ نے یہ کہہ لیں کہ ڈرامہ سا کیا ہے عمران خان کو ریلیز کرنے کا، اسی طرح الیکشن ایک کور دے سکتے ہیں اس پولیٹیکل ڈیل کو. پاکستان کو ایک پولیٹیکل ڈیل چاہیے جس میں دو بڑے پولیٹیکل پلیئر ہیں، ایک طرف پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسری طرف عمران خان کی تحریک انصاف ہے، تیسرا بڑا پلیئر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پھر چھوٹے پلیئرز ہیں، مولانا ہیں. اب اس وقت تو پی ایم ایل این کا قد جو ہے وہ مولانا کی پارٹی سے بھی کم ہے، کیونکہ مولانا کی ہو سکتا ہے پھر کوئی سپورٹ ہو خیبر پختونخوا کے ٹرائبل ایریاز میں. مولانا پی ایم ایل این کی تو ساری سپورٹ ان واقعات یہ جو ہوئے ہیں 48 گھنٹے بالکل ہی ختم ہو چکی. سو ونس اگین ایز یو کین سی ویری ویل، یہ جو سارے میرے خلاف بکواس کرتے رہتے ہیں، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے، یہ آرم فورسز آف پاکستان کے خلاف نہیں ہوں. میں پاکستان کی آرم فورسز کا سب سے بڑا حمایتی ہوں. میں ان ویسٹڈ انٹرسٹ اور ان جو پینیٹریشن آف انٹرسٹ ہوئی ہے یہاں پہ، جو ایلیٹ کیپچر ہوا ہے، ایلیٹ کیپچر کے خلاف میں نے پوزیشن لی ہوئی ہے. اور آپ نے میرا ٹویٹ دیکھ ہی لیا ہوگا کہ یہ کتنے بیوقوف ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ یہ وہ بیوقوفی نہ کریں جس کے لیے میں نے انہیں وارن کیا. پھر اس کے مزید بات کروں گا، ایک پورا ڈیڈیکیٹڈ میں کوشش کروں گا اس حوالے سے بات کروں. تھینک یو.